time, Quran time, Quran time. तिलावत है और वाक़िआत भी हैं, खेल है और मुकाबला है, आओ चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, किड्स मदनी चैनल का बहुत प्यारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। जी, कुरान टाइम। किड्स मदनी चैनल का मुनफरिद प्रोग्राम, दिलचस्प प्रोग्राम और मालूमाती प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है कुरान टाइम। आपने क्या करना है कि आज भी आखिर तक हमारे साथ शामिल रहना है। इंशाअल्लाह करीम आपको कुरान पाक का कुरानी वाक़या भी सुनाया जाएगा और मैसेज ऑफ कुरान, कुरान पाक ने हमें क्या मैसेजेस दिए हैं, क्या पैगामात हैं कुरान पाक के, वो भी हम इंशाअल्लाह सुनेंगे। सूरतों के नाम भी याद करेंगे, शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुनेंगे हम, और इसके अलावा एक ज़बरदस्त सी दिलचस्प सी एक्टिविटी भी इंशाअल्लाह हम करेंगे। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज भी आपने हमारे साथ आखिर तक रहना है। कुरान पाक के हवाले से बहुत सी मालूमात इंशाअल्लाह हम हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो, तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सुभान अल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, दुरूद पाक की हमने फजीलत शामिल की है। अब बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ। बहुत प्यारा सेगमेंट है, सेगमेंट का नाम है तिलावत। Quran time, Quran time, Quran time. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. सुभानअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, पारा 2 सूरह बकरा की आयत नंबर 154 154 की हमने तिलावत सुनी है। अब बढ़ते हैं इसके आसान तर्जमे की तरफ। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। और जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो ज़िंदा हैं लेकिन तुम्हें इसका शऊर नहीं। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा ही मालूमाती सेगमेंट है, प्यारा सेगमेंट है। सेगमेंट का नाम है मैसेज ऑफ कुरान। Quran time, Quran time, Quran time. प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक पारा 4 सूरह आली इमरान की आयत नंबर 149 में इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउल्लज़ीन कफरू यरुद्दूकुम अला
أعقابكم فتنقلبوا خاسرين۔ ترجمہ کنزُل عرفان۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کے کہنے پر چلے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے، پھر تم نقصان اٹھا کر پلٹو گے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں جو آج قرآن سے میسج ملا ہے بہت ہی پیارا میسج ہے۔ جس طرح ہمیں اس سے پہلے بھی اچھے میسج ہمیں قرآن سے ملتے ہیں، آج بھی بہت ہی پیارا میسج ملا ہے۔ وہ کیا ہے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین؟ کہ ہمیں غیر مسلم کے پیچھے نہیں چلنا، غیر مسلم کی بات نہیں ماننی۔ اگر ہم غیر مسلم کے پیچھے چلیں گے، غیر مسلم کی بات ہم مانیں گے، وہ تو غیر مسلم ہے، اس نے وہی کام کرنے ہیں جس سے اللہ عز و جل ناراض ہوتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم اس کی بات ماننے لگیں، ہم اس کے پیچھے چلیں، تو وہ غیر مسلم ہمیں ایسے کاموں کی طرف نہ لگا دے جس سے اللہ عز و جل ناراض ہوتا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور کیجئے، بڑی اہم بات ہے کہ بعض دفعہ ہم جب کسی کی، ہمارا کوئی فرینڈ ہوتا ہے، کوئی دوست ہوتا ہے، کوئی کلاس میں ہوتا ہے، بعض دفعہ ہوتا ہے ایسے معاملہ، کوئی نان مسلم، غیر مسلم ہمارے ساتھ پڑھ رہا ہے، تو اگر ہم ان کی بات مانیں گے، ہم ان کو فالو کریں گے، ان کے پیچھے چلیں گے، تو پیچھے چلنے سے مراد ہی یہی ہے کہ جس طرح وہ کر رہا ہے میں بھی کروں گا۔ اگر میں اس کی بات مان رہا ہوں تو وہ ایسے کام کروائے گا مجھ سے جس سے اللہ عز و جل ناراض ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اس چیز سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے کہ اگر ہم نے غیر مسلم کی بات مانی اور پھر اللہ نہ کرے اس نے ہمیں ایسے کاموں کی طرف لگا دیا جس سے اللہ عز و جل ناراض ہوتا ہے، تو یقیناً ہماری دنیا بھی خراب ہے، آخرت بھی خراب ہے، دونوں چیزیں ہماری خراب ہو جائیں گی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی، دنیا بھی خراب ہو جائے گی۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج نیت کر لیں کہ ہم نے انشاءاللہ عز و جل غیر مسلموں کو فالو نہیں کرنا، ہم نے غیر مسلموں کی بات نہیں ماننی انشاءاللہ عز و جل۔ اور نقصان پیارے بچوں کڈس مدنی چینل کے ناظرین وہی ہے کہ اگر ہم ان کی بات مانیں گے، ان کے پیچھے چلیں گے، تو وہ اللہ کے نافرمانی والے کام کرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی ہمیں اپنے ساتھ کھینچ کر وہاں لے جائے۔ تو بچنا ہے اور غیر مسلموں کی بات نہیں ماننی، ان کے پیچھے نہیں چلنا، ہم نے چلنا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے بچوں، پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 150 میں ہے بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان، بلکہ اللہ ہی تمہارا مددگار ہے اور وہی سب سے بہترین مددگار ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ابھی جو قرآن پاک کی آیت پڑھی گئی، اس سے جو ہمیں میسج مل رہا ہے وہ بھی بہت ہی پیارا میسج ہے کہ غیر مسلم مسلمانوں کے مددگار نہیں ہے۔ غیر مسلم مسلمانوں کے مددگار نہیں ہیں، اللہ پاک ہی مسلمانوں کا مددگار ہے۔ کون ہے مددگار؟ اللہ پاک ہے مسلمانوں کا مددگار۔ یہ جو غیر مسلم ہیں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ مسلمانوں کے مددگار نہیں ہو سکتے۔ جو ان کی چاہت ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچے۔ صرف مسلمانوں کا مددگار کون ہے؟ اللہ پاک۔ اللہ پاک مددگار ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اللہ پاک سے ہی مدد مانگنی چاہیے، اللہ پاک کی طاعت و فرما برداری کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل جو بھی اس طرح کے معاملات ہوں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ پاک سے مدد مانگیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جی ماشاءاللہ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، 2 پیغامات قرآن ہم نے سنے، میسیجز آف قرآن، یہ ہمارا سیگمنٹ تھا ماشاءاللہ۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ سیگمنٹ کا نام ہے قرآن میں کیا ہے۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے
بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے قرآن میں کیا ہے، اور آج ہم بات کریں گے قرآن پاک کی کس صورت میں کتنی بار حضرت نوح علیہ السلام کا نام مبارک آیا ہے۔ تو بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، حضرت نوح علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں، اور آپ ہی کے زمانے میں پوری دنیا طوفان سے تباہ ہوئی تھی۔ الغرض آپ بھی ان 26 انبیاء کرام علیہم السلام میں سے ہیں جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے۔ قرآن پاک کی 28 صورتوں میں 43 مرتبہ آپ کا نام مبارک آیا ہے۔ وہ صورتیں کون سی ہیں اور کتنی بار اس میں نام آیا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں 1 بار، سورۃ النساء میں 1 بار، سورۃ الانعام میں 1 بار، سورہ اعراف میں 2 بار، سورۃ توبہ میں 1 بار، سورہ یونس میں 1 بار، سورہ ہود میں 8 بار، سورہ ابراہیم میں 1 بار، سورہ بنی اسرائیل میں 2 بار، سورہ مریم میں 1 بار، سورہ انبیاء میں 1 بار، سورہ حج میں 1 بار، سورۃ المؤمنون میں 1 بار، سورۃ الفرقان میں 1 بار، سورۃ الشعراء میں 3 بار، سورۃ العنکبوت میں 1 بار، سورۃ الاحزاب میں 1 بار، سورۃ الصافات میں 2 بار، سورہ صاد میں 1 بار، سورہ مؤمن میں 2 بار، سورہ شورى میں 1 بار، سورہ قاف میں 1 بار، سورہ ذاریات میں 1 بار، سورہ نجم میں 1 بار، سورۃ القمر میں 1 بار، سورۃ الحدید میں 1 بار، سورہ تحریم میں 1 بار، سورہ نوح میں 3 بار۔ تو بچوں، یہی وہ 28 صورتیں ہیں جن میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام 43 مرتبہ آیا ہے۔ ان کے علاوہ قرآن پاک کی کسی بھی صورت میں آپ کا نام نہیں آیا ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو ایک پیکج دکھایا گیا، بہت پیارا پیکج تھا، معلوماتی پیکج تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں بتایا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا نام قرآن پاک کی 28 صورتوں میں 43 مرتبہ آیا ہے۔ کتنی بار آیا ہے؟ 43 مرتبہ آیا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام بھی ان 26 انبیاء کرام میں سے ہیں جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں ایک معلوماتی پیکج دکھایا گیا۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ وصال کر جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے تو تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے، اور جو الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑے گا، اور عنقریب اللہ شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا فرمائے گا۔ آئیے بچوں، اب اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ تو بچوں، ہوا کچھ اس طرح کہ جنگ احد میں جب کافروں نے شور مچایا کہ معاذ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے، اور شیطان نے یہ جھوٹی افواہ مشہور کر دی، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بہت بے چینی ہوئی، اور ان میں سے کچھ لوگ میدان جنگ سے چلے گئے۔ لیکن پھر جب اعلان کیا گیا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح سلامت تشریف فرما ہے، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم واپس آ گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے چلے جانے پر ان سے ناراضگی کا اظہار فرمایا، تو انہوں نے عرض کی، ہمارے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر ہمارے دل ٹوٹ گئے تھے اور ہم سے ٹھہرا نہ گیا، اس لیے ہم چلے گئے تھے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد بھی امتوں پر ان کے دین پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے ہیں، لیکن ان کے ماننے والے ان کے بعد ان کے دین پر عمل کرتے رہے، اور اللہ پاک نے رسولوں کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ اللہ پاک کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، نہ یہ کہ وہ اپنی قوم کے درمیان ہمیشہ موجود رہیں، اور جیسے پہلے رسول گزر گئے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر عمل کرتے رہے۔ اور یہ کیا بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد
ان کے دین ہی سے پھر جاؤ. جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور جو دین اسلام سے نہ پھرے اور اپنے دین پر ثابت رہے وہ شکر ادا کرنے والوں میں سے ہوگا، اور ایسے لوگ اللہ پاک کی طرف سے ثواب کے حقدار ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جنگ احد کے بعد جو آیت کریمہ نازل ہوئی، آیت پاک نازل ہوئی، اس کا ہم بیان نزول سن رہے تھے ہمارے زین بھائی سے. بہت پیارا ہمارا سیگمنٹ تھا. اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اس سیگمنٹ میں ہم ایک قرآنی واقعہ سنیں گے. سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ. قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہم واقعہ سننے جا رہے ہیں پیارے بچوں، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا ہیں. کون ہیں؟ دادا. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جی ہاں، نوح علیہ السلام کے پردادا حضرت ادریس علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں، آسمانوں میں موجود ہیں. اور آج کا جو واقعہ ہے نا، اللہ اکبر. پیارے بچوں ابھی آپ سنیں گے تو آپ کو بہت مزہ آ جائے گا. زندہ ہونے کا واقعہ، مرنے کا، ایسی چیزیں اس واقعے میں بیان کی جائیں گی. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کچھ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بتاتا ہوں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو پتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام کیا تھا؟ پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین سوچ رہے ہوں گے، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، یہ نام اتنا مشہور ہے، یہ ان کا اصل نام نہیں ہے. جی ہاں، ان کا اصل نام اخنوخ ہے. کیا ہے؟ اخنوخ. اخنوخ ان کا اصل نام ہے. جب نام اخنوخ ہے تو ادریس کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ اللہ پاک نے آپ پر آسمانی 30 صحیفے نازل فرمائے، اور حضرت ادریس علیہ السلام اللہ پاک کے جو صحیفے تھے ان کا اس قدر درس دیا کرتے تھے، اتنا زیادہ درس دیا کرتے تھے کہ آپ کا لقب ادریس ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اور آپ اسی نام سے مشہور ہو گئے، اور آپ کا یہی نام قرآن پاک میں بھی ذکر ہوا. کون سا نام؟ حضرت ادریس علیہ السلام. پیارے بچوں میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو پہلے اللہ کے رسول ہیں وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں. اور پتہ ہے یہ جو آپ نے کپڑے پہنے ہوئے یہ کہاں سے آئیں؟ جو قلم سے آپ لکھتے ہیں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ آفس میں بھی قلم استعمال کرتے ہیں، کالجز میں قلم استعمال ہوتا ہے لکھنے کے لیے، اسٹوڈنٹس کرتے ہیں. پیارے بچوں آپ بھی اپنے اسکول میں، مدرسے میں، ٹیوشن میں قلم کا استعمال کرتے ہیں. پتہ ہے آپ سب کو قلم اور جو آپ لباس پہنے ہوئے، سلے ہوئے کپڑے، یہ سب حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں ہوا. سبحان اللہ. حضرت ادریس علیہ السلام سے پہلے پھر لوگ کیا پہنتے تھے؟ سوال ہے نا، سوال ذہن میں آیا؟ کچھ سوچنے کی بات ہے. حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں سب سے پہلے سلے ہوئے کپڑے پہنے گئے، تو اس سے پہلے لوگ کیا پہنتے تھے؟ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہنتے تھے. کیا پہنتے تھے؟ ہاں، جانوروں کی کھالیں پہنتے تھے. حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں یہ سلے ہوئے کپڑے ایجاد ہوئے. اور ایک اور چیز بہت ہی زبردست بات، یہ جو آپ میزان دیکھتے ہیں نا، جسے ہم ترازو بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ترازو، میزان. تو یہ چیز بھی حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں ہوئی. ہاں، اتنے سالوں پہلے حضرت ادریس علیہ السلام کے مبارک دور میں یہ چیزیں ایجاد ہوئیں، یہ بنی. اب یقیناً پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں آپ سب نے بہت کچھ جانا ہوگا. جان لیا ہے؟ جی. ماشاء اللہ عز و جل. اب ہم چلتے ہیں اصل واقعے کی طرف. ایک مرتبہ حضرت ادریس علیہ السلام نے حضرت ملک الموت علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ ذرا میری روح قبض کیجئے، میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ کیا ہوتا ہے، کیا معاملہ ہوتا ہے، آپ میری روح قبض کیجئے. تو ملک الموت علیہ السلام نے آپ کے حکم کی تکمیل کی اور آپ کی روح قبض کر لی، اور پھر اس کے بعد دوبارہ آپ کے جسم میں روح ڈال دی. حضرت ادریس علیہ السلام جب دوبارہ زندہ ہوئے
جب بندے کے جسم سے روح نکل جاتی ہے نا، تو بندہ تو مر جاتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے جسم میں دوبارہ روح ڈال دی گئی۔ اب جب اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا ملک الموت علیہ السلام کو کہ اب مجھے جہنم دکھاؤ۔ کیا کہا؟ جہنم دکھاؤ، میں جہنم دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میں جہنم دیکھ کے ڈروں کہ کس طرح اللہ عز و جل کا عذاب لوگوں پر ہوتا ہے، میں جہنم دیکھ کے ڈروں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے جہنم دکھاؤ۔ تو حضرت ملک الموت علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کو جہنم کی طرف آپ لے گئے، جا کر جہنم کو دکھایا۔ تو پھر جو جہنم کا نگران تھے، اس پر مقرر تھے، ان کو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جہنم پر سے گزرنا چاہتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ جہنم پر سے گزرنا چاہتا ہوں، میں جہنم کے اوپر سے گزرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ کے حکم کی تکمیل کی گئی، حضرت ادریس علیہ السلام جہنم کے اوپر سے گزر گئے۔ کیونکہ آپ اللہ پاک کے نبی تھے، آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ بھئی جہنم میں تو عذاب ہو رہا ہوتا ہے نا، آگ بھی ہوتی ہے، طرح طرح کے عذاب ہوتے ہیں، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام اللہ پاک کے نبی تھے، رسول تھے، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا، آپ جہنم پر سے گزر گئے۔ پھر آپ نے ملک الموت علیہ السلام کو فرمایا اب مجھے جنت دکھاؤ۔ کیا فرمایا؟ جنت دکھاؤ۔ اب مجھے جنت دکھاؤ۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام جو ہے حضرت ادریس علیہ السلام کو لے کر جنت کی طرف چلے، آپ کو جا کر جنت دکھائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے اور آپ نے جنت دیکھی۔ جنت دیکھنے کے بعد اب حضرت ملک الموت علیہ السلام عرض کرنے لگے حضور اب چلیے، آپ نے جہنم بھی دیکھ لی، آپ نے جنت بھی دیکھ لی، اب آپ چلیے ہم چلتے ہیں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے پتہ ہے بچوں کیا فرمایا؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا اب میں جنت سے نہیں جاؤں گا، میں جنت میں ہی رہوں گا۔ کہا کہ آپ کو جانا پڑے گا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، تو میں نے موت کا مزہ چکھ لیا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ ہر شخص کو جہنم پر گزرنا ہے، تو میں جہنم کے اوپر سے بھی گزر گیا۔ اور پھر اللہ پاک نے جنت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والے جنت سے نہیں نکالے جائیں گے۔ اب تو میں جنت میں آ گیا، میں نے موت کا مزہ بھی چکھ لیا، میں نے جہنم کے اوپر سے ہی میرا گزر ہو گیا، اب میں جنت میں آ گیا ہوں، تو اب آپ مجھے جنت سے چلنے کا کیوں کہتے ہیں؟ یہ حضرت ادریس علیہ السلام نے حضرت ملک الموت علیہ السلام کو فرمایا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت ملک الموت علیہ السلام کو وحی فرمائی اور فرمایا کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے، ادریس نے جو کچھ بھی کیا وہ میری اجازت سے کیا، ان کو جنت میں ہی چھوڑ دو۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے جانا حضرت ادریس علیہ السلام کا نام کیا ہے، یہ قلم کب ایجاد ہوا، سلے ہوئے کپڑے کب سے پہننا شروع ہوئے، اس کے بعد جو ویٹ ہے، جو ویٹ کیا جاتا ہے، جو میزان ہے، یہ کب شروع ہوا، ہم نے اتنا کچھ جانا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام کیا تھا، یہ کون بتائے گا؟ جی آپ بتائیے۔ اخنوخ۔ آپ کا جواب درست ہے۔ اچھا یہ بتائیے حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں کیا کیا چیزیں ایجاد ہوئیں؟ جی آپ بتائیے، کونے والے اسلامی بھائی، پیارے بچے۔ ہتھیار، سلے ہوئے کپڑے، قلم اور ویٹ مشین۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ بتائیے کہ اگر سلے ہوئے کپڑے حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں شروع ہوئے، اس سے پہلے لوگ کیا پہنتے تھے؟ آپ بتائیے۔ جانور کی کھال۔ ہاں، اس سے پہلے کیا پہنتے تھے؟ جانور کی کھال۔ جانوروں کی کھال پہنتے تھے لوگ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کا جو ہمارا واقعہ تھا یہ تھوڑا سا اور منفرد تھا کہ ہم نے اللہ پاک کے جو نبی ہیں پہلے ان کے بارے میں پوری ایک انفارمیشن دی کہ بھئی یہ چیز ہے، یہ ہے، آپ کا نام یہ تھا، اس طرح ہوا، اس طرح ہوا۔ اس کے بعد ہم نے واقعہ سنا۔ پیارے پیارے بچوں
اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کا جو ہم نے واقعہ سنا یہ قرآن پاک کے پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 56 اور 57 میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے۔ اگر آپ اس واقعے کو اور پڑھنا چاہتے ہیں تو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب عجائب القرآن ما غرائب القرآن، آپ اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کو مکتبۃ المدینہ سے حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ماشاءاللہ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کا ہم نے واقعہ سنا ہے، قرآنی واقعہ ہم نے سنا ہے، اور حضرت ادریس علیہ السلام کا، اللہ پاک کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام کا ہم نے واقعہ سنا ہے کہ کس طرح ان کی روح قبض کر لی گئی، پھر ان کو دوبارہ روح دی گئی، دوبارہ وہ زندہ ہوئے، پھر جنت کی بھی انہوں نے سیر کی، دوزخ کو بھی ملاحظہ کیا، اور اب کہاں پر ہیں وہ؟ آسمانوں میں۔ جی آسمانوں پر ہیں ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے ناموں کی تکرار۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ جی ماشاءاللہ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ناموں کی تکرار، اور کس کے ناموں کی تکرار ہوگی؟ سورتوں کے ناموں کی تکرار ہوگی۔ قرآن پاک کی جو 114 صورتیں ہیں ان میں سے ہم 50 صورتوں کے نام یاد کر چکے ہیں۔ کتنی صورتوں کے؟ 50۔ جی ہم نے اپنے ایپیسوڈ نمبر 10 تک 50 صورتوں کے نام یاد کر لیے ہیں۔ اب ان صورتوں کے بعد جو 5 صورتیں ہیں آج ان کے ہم نام یاد کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ نے میرے ساتھ مل کر یہ نام دہرانے ہیں، تو اس طرح تکرار بھی ہوگی اور نام یاد بھی انشاءاللہ ہمیں ہو جائیں گے۔ پیارے بچوں آج جو ہم سورت کا نام یاد کر رہے ہیں، آج کی جو پہلی سورت ہے وہ ہے سورہ ذاریات، سورہ ذاریات، پھر ہے سورہ طور، سورہ طور، سورہ طور کے بعد ہے سورہ نجم، سورہ نجم، جی سورہ نجم، نجم، سورہ نجم کے بعد ہے سورہ قمر، سورہ قمر، سورہ قمر کے بعد ہے سورہ رحمان۔ سورہ رحمان، جی ایک بار پھر پڑھتے ہیں، سورہ ذاریات، سورہ ذاریات، پھر ہے سورہ طور، سورہ طور، یہ کون سی سورت ہے؟ سورہ طور، پھر ہے سورہ نجم، سورہ نجم، اور پھر ہے سورہ قمر، قمر، سورہ قمر کے بعد ہے سورہ رحمان۔ رحمان۔ جی ترتیب بار کون یہ 5 نام سنائے گا سورتوں کے؟ سب سے پہلے سنتے ہیں آپ سے۔ سورہ ذاریات، سورہ طور، سورہ نجم، سورہ قمر، سورہ رحمان۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی اب آپ کے برابر والے بھائی آپ سنائیں۔ سورہ ذاریات، سورہ طور، سورہ نجم، سورہ قمر، سورہ رحمان۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ نے بھی ترتیب بار 5 نام سنا دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی اب یہاں سے ایک بھائی سے سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ کی طرف موو کروں۔ سورہ ذاریات، سورہ طور، سورہ نجم، سورۃ القمر، سورۃ الرحمن۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سورہ ذاریات، سورہ طور، سورہ نجم، سورہ قمر اور سورہ رحمان۔ جی کڈس مدنی چینل پر جو بچے دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی اگر یاد ہو گئے ہیں نام تو آپ بھی اپنے کسی بہن بھائی کو سنا سکتے ہیں یہ نام کہ مجھے 5 نام صورتوں کے یاد ہو چکے ہیں۔ جی پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ بہت پیارا سیگمنٹ ہے، سیگمنٹ کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ بچوں اللہ پاک پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے، وہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ پاک نے مسلمانوں پر احسان عظیم فرمایا، یعنی اپنا سب سے عظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا احسان کیسے ہیں؟ آئیے سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیدائش کے وقت ہم امتیوں کو یاد فرمایا، شب معراج میں بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں یاد فرمایا،
وصال شریف کے بعد قبر مبارک میں اتارتے ہوئے بھی دیکھا گیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ پر امت کی بخشش کی دعائیں تھی۔ جب سارا جہاں آرام کر رہا ہوتا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا بستر مبارک چھوڑ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں عمومی اور خصوصی دعائیں ہمارے حق میں فرماتے رہتے، یہاں تک کہ قیامت کے دن سخت گرمی اور شدید پیاس کے وقت اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمارے لیے اپنا سر مبارک سجدے میں رکھیں گے اور امت کی بخشش کی درخواست کریں گے۔ کبھی امتیوں کے نیکیوں کے پلڑے بھاری کریں گے تو کبھی پل صراط سے سلامتی سے گزاریں گے، کبھی حوض کوثر پلائیں گے تو کبھی جہنم میں گرے ہوئے امتیوں کو نکال رہے ہوں گے اور کسی کے درجات بلند فرما رہے ہوں گے۔ خود روئیں گے ہمیں ہنسائیں گے، خود غمگین ہوں گے ہمیں خوشیاں عطا فرمائیں گے، اپنے نورانی آنسوؤں سے امت کے گناہ دھوئیں گے۔ الغرض پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ ہم انہیں گن بھی نہیں سکتے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے آپ کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے، تب بھی اپنی امت کو یاد رکھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج شریف پر گئے تب بھی اپنی امت کو یاد رکھا۔ جب تمام لوگ سو رہے ہوتے تھے تب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے تھے، اپنی امت کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ اور قیامت کا دن کتنا سخت دن ہوگا، جب سورج بھی اتنا قریب ہوگا اور گناہگار اپنے ہی پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، اس دن بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے، اپنی امت کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ بھی فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیگمنٹ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو آیت نازل ہوئی وہ ہم نے سنی بھی، اس کا ترجمہ بھی سنا۔ اب بڑھتے ہیں آخری سیگمنٹ کی طرف، دلچسپ سیگمنٹ کی طرف۔ بہت پیارا سیگمنٹ ہے کیونکہ سیگمنٹ میں ہوگی ایک اچھی سی ایکٹیویٹی۔ سیگمنٹ کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ ماشاء اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، آخری سیگمنٹ میں ہم آ چکے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ جی قرآن پاک تو ہم اپنے پورے پروگرام میں ہی قرآنی معلومات سیکھ رہے ہیں۔ یہ جو آخری سیگمنٹ ہے یہ تھوڑا سا مختلف ہے، تھوڑا سا منفرد بھی ہے۔ نہال بھائی آپ کہہ رہے ہیں قرآن سیکھیں، نہ قاری صاحب ہیں نہ بچے ہیں پڑھنے کے لیے، ہم کس طرح قرآن سیکھیں گے؟ یہ قرآن پاک کی معلومات سیکھیں، یعنی ایک منفرد انداز میں ہم قرآن پاک کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی تو طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو ایکٹیویٹی ہونے والی ہے ہمارے ساتھ ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے، ہمارے ساتھ ایک بچہ موجود ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ آپ کے پاس ہوگا 2 منٹ کا ٹائم۔ کتنا ٹائم دیا جائے گا؟ 2 منٹ 2 منٹ کا ٹائم دیا جائے گا۔ آپ کے سامنے ہیں 6 سوالات، ہر سوال کے سامنے 3 آپشنز بھی لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے پہلا سوال ہے قرآن پاک کی 17ویں سورت کا کیا نام ہے، تو تینوں آپشنز میں سے آپ نے ان میں سے ایک آپشن جو آپ کو درست لگے وہ آپ نے نکال کے اس کے آگے لگا دینا ہے۔ طریقہ کار سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو؟ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ جو پہلے سارے مکمل کر لے گا وہ ونر نہیں ہوگا، بلکہ وہ ونر ہوگا جس نے زیادہ جوابات درست دیے ہوں گے۔ جی تو شروع کرتے ہیں، اور تیار ہیں آپ لوگ؟ تو آپ نے بتانا ہوگا قرآن پاک کی 17ویں سورت کا کیا نام ہے سب سے پہلے، اور آپ نے بتانا ہوگا قرآن پاک کی 18ویں سورت کا کیا نام ہے، ٹھیک ہے؟ جی تو آپ لوگوں کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین بھی ذرا غور کرتے رہیں کہ آج جو سوالات کیے گئے ہیں ان کے درست جوابات کیا ہیں۔ چاہیں تو آپ یہی بالکل اس طرح کی تھیم اپنے گھر میں بھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں قرآن سیکھنا ہے۔ قرآن رب العالمین کا کلام ہے، تو ہمیں قرآن سیکھنا چاہیے، قرآن کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ اور کتنے انوکھے اور ایک اچھے اور نیو انداز میں قرآن کے بارے میں معلومات دی جا رہی ہے۔ ٹیم بی کے بچے نے کافی جوابات لگا دیے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ درست ہے کیا۔ پیارے پیارے بچوں، 1 منٹ ہو چکا ہے اور دوسرا منٹ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ ٹائم کم ہے آپ لوگوں کے پاس، جلدی جلدی کیجئے، کوشش کریں تمام جوابات درست ہوں۔
اور یہ بھی کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری طرف سے درست جوابات جائیں، ثواب ملے گا۔ 30 سیکنڈ آپ لوگوں کے پاس بچے ہیں، جلدی کیجئے۔ ٹوٹل رکوع کتنے ہیں اس صورت میں؟ دس سیکنڈ رہ گئے ہیں۔ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 جی آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ آپ نے جوابات ماشاءاللہ سارے لگا دیے ہیں اور صحیح ہیں سارے جوابات، ایسا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھتے ہیں کتنے صحیح ہیں کتنے غلط ہیں۔ سب سے پہلے علی بھائی کی طرف آتے ہیں۔ علی بھائی سے سب سے پہلا سوال تھا کہ قرآن پاک کی 17ویں سورت کا نام بتانا تھا۔ 3 آپشن تھے آپ کے پاس، سورہ بنی اسرائیل، سورہ آل عمران یا سورہ ابراہیم، اور آپ نے جواب دیا ہے سورہ بنی اسرائیل۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ سورت کی ٹوٹل آیتیں آپ سے پوچھی گئی، آپ نے جواب دیا 200، جبکہ سورت کی ٹوٹل آیتیں ہیں کتنی ہیں؟ سورت کی ٹوٹل آیتیں ہیں 111۔ یہ آیتیں ہیں 111۔ جی، تو یہ آپ سے غلطی ہو گئی۔ ٹوٹل الفاظ کتنے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں؟ آپ نے جواب دیا 1744، 1744، جبکہ اس کا درست جواب بھی یہی ہے۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ سورت کے ٹوٹل حروف آپ نے بتانے تھے، آپ نے جواب اس کا دیا ہے 3460، 3460، اور اس کا درست جواب بھی یہی ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سورت کے ٹوٹل رکوع 12 رکوع ہیں سورت میں، جبکہ آپ نے جواب دیا ہے 12، تو آپ کا جواب یہ درست ہے۔ سورت کہاں نازل ہوئی، کون سے شہر میں؟ مکہ پاک میں یا مدینہ پاک میں؟ آپ نے جواب دیا مکہ پاک، آپ کا جواب درست ہے۔ تو اس طرح آپ نے کتنے جوابات درست دیے ہیں؟ 5۔ جی 5 جوابات آپ کے درست ہیں اور ایک آپ سے غلطی ہوئی ہے۔ جی تو چلتے ہیں ٹیم بی والے بھائی کی طرف۔ آپ سے سب سے پہلا سوال کیا گیا کہ قرآن پاک کی 18ویں سورت کا نام بتانا ہے۔ آپ نے جواب دیا سورہ کہف، اور آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ سورت کی ٹوٹل آیتیں پوچھی گئی، آپ نے جواب دیا 200، جبکہ اس کا درست جواب ہے 110، تو یہ آپ سے غلطی ہوئی۔ سورت کے ٹوٹل الفاظ کتنے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا ہے 1832، جبکہ اس کا درست جواب ہے 1577، 1577۔ سورت کے ٹوٹل حروف کتنے ہیں؟ آپ نے جواب دیا 6360، اور اس کا درست جواب بھی یہی ہے، سبحان اللہ۔ یہ آپ کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ اگلا سوال، سورت کے ٹوٹل رکوع آپ سے پوچھے گئے اور آپ نے جواب دیا 24، جبکہ اس کا درست جواب ہے 12۔ کیا ہے؟ 12۔ تو یہ آپ سے غلطی ہوئی۔ آخری سوال آپ سے پوچھا گیا کہ سورت کون سے شہر میں نازل ہوئی ہے، مکہ پاک میں یا مدینہ پاک میں؟ آپ نے جواب دیا مکہ پاک، اس کا درست جواب جبکہ ہے مکہ پاک، اور آپ کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ تو اس طرح آپ سے کتنی غلطیاں ہوئیں؟ 3۔ تو 3 آپ نے جوابات درست دیے ہیں اور 3 آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں، جبکہ ٹیم اے والے بھائی ہمارے علی بھائی نے کتنے جوابات درست دیے تھے؟ 5۔ تو اس طرح فیصلہ ہو گیا کہ آج کا مقابلہ جیت لیا ہے ٹیم اے نے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچے اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، ایکٹیویٹی آپ نے دیکھی، ایک اچھے سے انداز میں ہمیں قرآن پاک کی سورت کے بارے میں پتہ چلا، سورت میں کتنی آیتیں ہیں، کتنے الفاظ ہیں، کتنے رکوع ہیں، کون سے شہر میں نازل ہوئی۔ ان چیزوں کی معلومات رکھنی چاہیے ہمیں بھی، جو مشہور صورتیں ہیں کم سے کم ان کے بارے میں تو پتہ ہونا چاہیے بچوں کو بھی، کہ سورہ بقرہ کہاں نازل ہوئی، سورہ یاسین شریف کہاں نازل ہوئی ہے، سورہ رحمان کہاں نازل ہوئی ہے، سورہ ملک کہاں نازل ہوئی ہے، سورہ اخلاص، سورہ کوثر، سورہ عصر، اور اسی طرح جو 4 کل ہیں، سورہ کافرون، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص۔ تو یہ بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ مکی صورتیں ہیں یا مدنی صورتیں ہیں، تو انشاءاللہ ہمیں اس سے بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ میرے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا ہمارا آج کا پروگرام قرآن ٹائم۔ امید کرتے ہیں کہ آج بھی آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، بہت کچھ نیا آپ کو پتہ چلا ہوگا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں، خیال رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس بدری چینل۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں۔